अस्सलाम वालेकुम वेलकम 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 बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नावल पढ़ रहे थे अहद उल्फत, तहरीर है महवी अली की और एपिसोड नंबर है 11। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। सुबह की किरणें आसमान पर फैलीं तो दरवाजे की बेल हुई। आयशा हड़बड़ा कर उठी और मुंदी मुंदी आंखों से देखने लगी कि ठा के साथ दरवाजे पर हाथ मारा गया। दानियाल हवास बाख्ता सी वो दुपट्टा सर ओढ़कर भागी और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर साइड हो गई। फौत हो गई थी क्या, जो सुन नहीं पा रही थी? अंदर दाखिल होता दरवाज़ा बंद करके वो गुस्से में सुर्ख आंखों से इस पर धाड़ा कि आयशा ने बेसाख्ता नफ़ी की। आंखें खुली और दिमाग हासिल रखा करो वरना सारे हवास ठिकाने लगा दूंगा। गुस्से से इसके झुके सर को घूरते वो अंदर बढ़ गया। तकवा नहीं आई, वो पीछे से बोली, जिस पर दानियाल के कदम थम गए और मुट्ठियाँ भींची। देखकर वो हैरान सी इसकी चौड़ी पुश्त को देखने लगी। मैंने तुमसे कहा था कि इसका नाम मत लेना। वो एक झटके से इसके बाजू से जकड़कर झटका देता कुर्राया कि वो सहम कर आंखें मीच गई। सॉरी, मैं भूल गई। इसकी पकड़ में दर्द से लब दबाकर वो सिसकी। भूला मत करो मेरी बातें। इसके बालों से जकड़कर सर ऊंचा करते वो मुंह पर फनकारा, और आइंदा कभी मेरे सामने ऐसा जिक्र मत करना वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम खुद को पहचानने से भी इनकारी हो जाओगी। वो इसकी बेरहम पकड़ में लरज रही थी और वो इसके बालों से जगड़े बावर करवा रहा था। जाओ, 2 मिनट में टेबल पर नाश्ता लगाओ। इसे झटके से छोड़ते इस पर एक गुस्से भरी नज़र डालकर मुड़ गया और आयशा अपने बाजू से हिलाने लगी। इससे बेहतर होता गला घोट कर मार देते बाबा। वो रोती हुई आंखें पोंछती नडाल से वजूद को घसीट कर डाइनिंग टेबल पर लाई और वहाँ से रात का खाना उठाने लगी। इसने जल्दी से चाय का पानी भी रखा और चाय बनाने लगी। आगे तो इसे कुछ आता नहीं था, काश सीख लेती। वो जानती थी सुबह दानियाल पराठा खाता है नाश्ते में और इसे तो सूखी रोटी चाय कॉफ़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं आता था। चाय बनाने के बाद अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारकर दुपट्टे से साफ करती वो बाहर निकली, पर यह देखकर इसकी जान हवा हो गई जब बाजू फोल्ड करते दानियाल के माथे पर खाली टेबल देखकर बल नमूदार हुए थे। इसने गुस्से से किचन की तरफ देखा जहां लरजती अपनी टांगों पर बमुश्किल खड़ी आयशा इसे देखने पर नज़रें झुका गई। अब क्या अखबार में इश्तिहार दूं कि नाश्ता लाओ? वो इसे यूं ही खड़ा देखकर बरहमी से बोला तो वो लब काट कर वापस अंदर आ गई और लब काटते सोचने लगी कि क्या दे इसे। एक ख्याल के आते वो फ्रिज खोलकर अंदर देखने लगी। वहाँ बॉयल एग की चट देखकर डबल रोटी निकालकर जल्दी से ट्रे में रखती साथ चाय का कप रखकर वो ले जाने लगी और डरते डरते इसके सामने रखा। दानियाल ने नज़रें अंडे डबल रोटी और चाय के कप पर डाली और फिर नज़रें उठाकर सामने देखा तो हाथ मरोड़ती इसके तासुरात देख रही थी। दानियाल के देखने पर नज़रें झुका गई। बैठो, इसने हुक्म दिया तो वो बुखला गई। जी ना समझी से इसे देखने लगी। मैंने कहा बैठो मतलब बैठ जाओ। वो गुस्से से दांत पीस कर बोला तो वो सर हिलाकर चेयर खिसकाकर सामने बैठ गई। खाओ। इसे कप उठाते सालम अंडा और रोटी इसकी जानिब ट्रे में खिसकाई तो वो हड़बड़ा गई। ये तो आपके लिए है ना नाश्ता? इसने ज़रा सी नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा तो इसे खुद को देखता पाकर फ़ौरन नज़रें झुका गई। मैं नहीं खा रहा, तुम खाओ। इसने लबों से कप लगाया। पर मैं क्या पर मैं चुप करके खाओ, सुना नहीं तुमने? इसकी बीच में ही बात काट दी। पर मैं तो अंडा नहीं खाती, वो रोती हुई बोली तो इसने लब भींच लिया। पर अब खाओगी, जो मैं कहूँगा वो करोगी, फिर चाहे तुम वो चाहो या ना समझी। इस टेबल पर हाथ मारकर कहा तो वो सहम गई। सर हिलाती ट्रे अपनी तरफ खींच ली।
روکھا انڈا اور سوکھی روٹی اس کے گلے میں پھنسنے لگی۔ دانیال ناگوار نظریں اس پر ڈال کر اپنا آدھا چائے کا کپ میز پر پٹک کر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہاں کوئی نوکرانی نہیں ہے میڈم، اس لیے آج سے ناشتے سے فارغ ہو کر جلدی سے صفائی کرو۔ دروازے پر رک کر اسے آرڈر دیتا اندر روم میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ عائشہ نے سوکھی روٹی منہ میں ڈالتے 2 روم چھوٹے سے لاؤنج اور کچن پر مشتمل اس گھر کو دیکھا۔ اسے تو کبھی اٹھ کر خود پانی نہیں پیا تھا کہ جا کے صفائی کرنا، اور یہ سوچتے اس کی سانس اٹکنے لگی تھی۔ اس نے سوکھی روٹی حلق میں پھنسنے پر دانیال کا رکھا کپ منہ سے لگا لیا، اور جب احساس ہوا تو لب بھیج گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ملازمہ کو ٹرالی لے کر جاتے دیکھ کر مسز ہانیہ غصے سے بولی۔ میڈم، وہ تقویٰ میم کے لیے۔ اسے سائم کے روم کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا تم سے، وہ چیخی تو ملازمہ ڈر کر نفی کرنے لگی۔ اور تم سے پوچھا کسی نے؟ پیچھے سے آواز پر وہ یکدم پلٹی اور سامنے کھڑے سائم کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ لے جاؤ، اس نے مسز ہانیہ کے پیچھے کھڑی ملازمہ کو حکم دیا۔ وہ اپنی میڈم کو دیکھ کر سائم کے ڈر سے سر ہلا کر جانے لگی۔ تم زز، وہ کہتی کہتی لب بھیج گئی۔ ہاں، تو تم دونوں نے کیا سمجھا ایسے ہی مر جاؤں گا؟ دعائیں آنسوؤں میں بہہ گئیں۔ وہ کہکہ لگا کر ہنستے بولا کہ بنا ہوت سے چہرہ پھیر گئی۔ بہت ہو گیا تماشا، نکالو اب اس لڑکی کو گھر سے، یہ میرا گھر ہے، سنا تم نے؟ وہ قرائی۔ ایسے ہی وہ تمسخرے سے ابرو چکا گیا۔ تمہارے مرنے کے بعد تو یہ گھر میرا ہونے والا ہے، پھر کیوں چوں چوں کر رہی ہو؟ اپنا بھیجا ٹھنڈا رکھو، مجھے بھی ٹھنڈا رہنے دو، ورنہ ابھی جو ذرا سی عزت بچی ہے وہ بھی چٹکی میں ہوا اڑا دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا غصے سے بولا۔ اوپر جانے لگا اور مسز ہانیہ نے اس کی پشت دیکھی۔ شرٹ خون سے سرخ تھی، چہرے پر بھی جگہ جگہ نیل پڑے تھے۔ وہ مٹھیاں بھیج کر وہاد صاحب کو دیکھنے لگی جو سائم کی گفتگو سن چکا تھا۔ اب یقین آیا؟ وہ تلخ سے کہہ کر اپنی چیئر پر بیٹھے۔ تو میں نے کب انکار کیا؟ وہ بھی سامنے بیٹھے۔ انسان جب اپنے نفس خواہشوں میں اندھا ہو جاتا ہے تب وہ کوئی احساس نہیں رکھ پاتا۔ جیسے اس وقت ہانیہ سب احساسات سے عاری تھی۔ ماں نہیں تھی، اگر ماں ہوتی تو جانتی ماں کیا ہے۔ اسے ڈاکٹر ڈسچارج نہیں کر رہے تھے، وہ اسے ایک دن رکھنا چاہتے تھے کیونکہ اس کے ماتھے پر بری طرح سے ضرب ماری گئی تھی اور ناک منہ سے خون اس کی اندری ٹوٹ پھوٹ کا ثبوت تھا۔ پر وہ ضد کروا کر صرف پٹیاں باندھ کر چلا آیا، یہاں تک کہ جنید صاحب اس کے پاؤں پر گرنے کے لیے تیار تھے کہ ایک دن تو رک جا، پر اس نے بری طرح دونوں کو جھڑک دیا اور اٹھ کر چلا آیا۔ اس نے دروازہ کھول کر روم میں قدم رکھا تو بیڈ روم سے ملحقہ اسٹڈی روم سے خوبصورت سی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے قدم تھمے۔ اس نے مسکراتی ملازمہ کو دیکھا۔ ملازمہ کو جانے کا اشارہ دیتے وہ شوز پاؤں سے نکال کر کوٹ جو کندھے پر لٹکا تھا وہ پھینک کر بیڈ پر لیٹ گیا اور اسٹڈی روم سے آتی خوبصورت آواز اپنی سماعتوں میں انڈیلنے لگا۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ آہستہ سے اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا۔ مدھم قدموں کی چاپ پر سائم نے کروٹ لی تو صادر سے بلو کاٹن کے سوٹ میں لوہے دوپٹے کا حجاب کیے وہ چلتی باہر آ رہی تھی، اور جب خود پر نظروں کی تپش محسوس کی تو کچھ چونکنے کے انداز میں بیڈ کی طرف دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ سامنے ہی سرخ نیلی آنکھوں سے ماتھے پر سفید پٹی باندھے، سرخ و سفید چہرے پر نیلے نشانوں کے ساتھ وہ اپنا لمبا چوڑا وجود لیے بیڈ پر دراز تھا۔ تقویٰ کے دیکھنے پر مسکرایا۔ مزہ آیا کل کے دھماکے پر؟ اس نے شرارت سے دیکھتے آبرو چکا کر پوچھا۔ اس نے صرف ایک سرد نظر لے کر صوفے پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے جواب نہ دینے پر سائم نے دونوں آنکھیں سکیڑیں۔ تم گئی نہیں اپنے بھائی کے ساتھ؟ اس نے دوسرا سوال کچھ سخت لہجے میں پوچھا۔ تقویٰ منہ کو جاتا ہاتھ رک کر مسخرے بھری نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ دل بھر گیا اس کھیل سے؟
تلخ لہجے میں پوچھنے لگی تو وہ ڈھیٹ بن کر ہنسا۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تقویٰ نے کوئی جواب نہیں دیا اور ناشتہ کرنے کے بعد نیپکن سے منہ ہاتھ صاف کرنے لگی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرواؤ گی؟ اس کی ساری کاروائی دیکھتے بولا۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت دیے ہیں، کسی کو اغوا کر سکتے ہو، زور زبردستی سے نکاح کر سکتے ہو، تو اٹھ کر ناشتہ بھی کر ہی سکو گے۔ تندور تیز لہجے میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آئینے کے سامنے آ کر برش اٹھاتی حجاب کھول کر بالوں میں برش کرنے لگی۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، پر تیرے بھائی نے ان میں سے ساری ہمت نچوڑ لی ہے، اس لیے تم کروا رہی ہو یا میں اپنا ناشتہ دوائی خود لوں؟ وہ اس کے پشت پر بکھرے بالوں کی آبشار کو دیکھتا ذومعنی لہجے میں گویا ہوا۔ تقویٰ نے نظریں اٹھائیں اور اس کی نظریں خود پر پا کر وہ منہ پھیر گئی اور جلدی جلدی چوٹی کے بل ڈالنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بالوں کی چوٹی بنائے اس نے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا اور صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی اور ٹرے میں اس کے لیے ناشتہ نکال کر آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی تو سائم نے فتح مندی سے مسکراتے اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور خود تکیوں کے سہارے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بنائی جگہ پر وہ ٹرے رکھ کر جانے لگی، تبھی وہ گھور کر بولا، میں نے ناشتہ کروانے کے لیے کہا ہے، لے کر آنے کے لیے نہیں۔ کہتے ہوئے اس نے اس کی کلائی جگڑی اور کھینچ کر پاس بٹھایا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ انسانوں کی طرح بیہیو کرو مجھ سے، وہ غصے سے دھیمے لہجے میں کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی گررائی اور اپنی کلائی سہلائی۔ تو تم بھی مجھ سے بیویوں والا رویہ اختیار کرو، ورنہ اگر میں نے شوہر کا رول اختیار کیا تو مصیبت تمہارے لیے ہی پیدا ہوگی۔ کہتے ہوئے ناشتے کی طرف اشارہ دیتے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ لیے اور تقویٰ چاروں نچاڑ لب بھیج کر ناشتے کی طرف دیکھنے لگی اور نوالا لے کر اس کے منہ کی طرف لے جانے لگی، پر وہ بغیر منہ کھولے خاموشی سے اسے دیکھنے۔ تقویٰ نے غصے سے گھورا تو وہ ہولے سے مسکرایا۔ مجھ سے ضد مت کیا کرو مولانی، میں بہت ضدی ہوں اور برا انسان ہوں۔ اس کے کہتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے منہ کی طرف لے گیا اور آہستہ سے اس کی انگلیوں سمیت منہ میں نوالا ڈالا کہ وہ کام کر رہ گئی اور کھینچ کر اپنا ہاتھ کھینچا۔ جبر، زور، زبردستی، ضد کے علاوہ تمہیں اور کیا آتا ہے سائم زید؟ وہ لفظ چبا چبا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور دور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سائم نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا اور ٹھا کے ساتھ ہی ٹرے نیچے پھینک دی کہ تقویٰ اچھل پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کھانے کی قدر نہیں؟ کماؤ تو پتہ لگے کتنے محنت سے روٹی کمائی جاتی ہے، ناقدرے۔ وہ غصے سے ناگواریت سے بولی، اٹھی اور بغیر ڈرے سہمے وہاں سے ٹرے میں کھانا رکھنے لگی۔ انٹرکام پر ملازمہ کو بلوا کر اسے لے جانے کو کہا۔ اس دوران وہ خاموشی سے لب پیچھے سے گھور رہا تھا۔ آہ! اچانک ہی پاس کھڑی تقویٰ کو کھینچا تو وہ سیدھا اس کے اوپر گری اور سائم نے تھوڑی مٹھیوں میں جگڑی۔ نخرے دکھا رہی ہو مولانی؟ سائم نیچے آواز میں گھبرایا۔ وہ اندر سے بالکل سہم گئی تھی پر اپنے چہرے پر کوئی تاثرات نہ دیا۔ میں کیوں تمہیں نخرے دکھانے لگی؟ تم سے میرا زبردستی کا نکاح کے علاوہ اور رشتہ ہی کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس طرح سرد لہجے میں بولی کہ سائم ٹھٹک گیا۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے زبان مت لڑاؤ، ورنہ وہ حال کروں گا نانی یاد آ جائے گی۔ دوسرا ہاتھ پیچھے سے نکال کر اس کی کمر میں ڈالا اور خود میں بھینچ لیا کہ تقویٰ سخت مزاحمت کرنے لگی۔ وہ مسکراتا اس کی غصے سے سرخ آنکھوں میں دیکھتا اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ چھوڑو مجھے، اس کے سینے پر ہاتھ ٹکا کر وہ اٹھنے کی کوشش کرتی غصے سے بھرائی آواز میں بولی کہ وہ دلکشی سے ہنس پڑا۔ بس ختم تمہاری عقل؟ کھانے کی قدر نہیں بدتمیز! وہ اس کی نقل اتارتے بولا۔ ناشتہ کیوں نہیں کروایا ہے اس کا حساب دو مولانی۔ اگر شوہر زخمی اور بیمار ہو تو کیا مولانی کا فرض نہیں اس کی خدمت کرے؟ وہ دوسرے ہاتھ کو بھی اس کی گرد ڈالتا اسے مکمل بے بس کر گیا۔ میں کیوں کرواؤں تمہیں ناشتہ؟ تمہارے ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا
کسی کی بہن کو اغوا کرو، اس کی عزت نفس سے کھیلو، میرا بس چلے تو میں اس سے بھی بری سزا دلواؤں۔ تم جو ابھی لوٹ آئے، سارا مہینہ ہسپتال میں پڑے رہو۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارتی درشی سے بول رہی تھی اور سائم اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اگر ہسپتال کے بیڈ پر تم میرے ساتھ رہو گی تو 1 ماہ کیا 4 سال تک پڑا رہوں گا، وہ چڑھاتے ہوئے بے باک سا بولا۔ ابھی تقویٰ نے پھنکار کر سخت سا جملہ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ٹھا کے ساتھ دروازہ کھلا اور سائم نے یکدم اسے بیڈ کی دوسری سائڈ ڈالا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سامنے سرخ چہرے نفرت بھری نظروں سے کھڑی مسز ہانیہ پر دھاڑا۔ دکھا دی نا اس 2 کوڑی کی لڑکی نے پہلی صبح ہی اپنی اوقات، وہ جھنکارتی اندر داخل ہوئی۔ سائم کی خونخوار نظروں سے گھوریاں نظر انداز کر گئی۔ 2 کوڑی کی تو آپ بھی تھیں جو میرے ڈیڈ کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنی اوقات دکھا دی، وہ جواب میں نفرت سے بولا تو مسز ہانیہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ پوچھو اپنی بگوڑی محبوبہ سے جس نے کس طرح اپنی اوقات دکھاتے ملازمہ سے کپڑے لے کر پہنے۔ وہ حقیر نظروں سے تقویٰ کو دیکھتی بولی۔ زبان سنبھال کر بات کرو مسز بہاج، اگر آئندہ میری بیوی کو بھگوڑی کہا تو وہ حال کروں گا کہ دونوں پریمی کی حالت دنیا دیکھے گی۔ وہ اس پر پھنکارا اور پاس بیٹھی تقویٰ کی جانب مڑا۔ کیوں کپڑے پہنے تم نے ملازمہ کے سائیں کی جان؟ وہ اس کے جھکے سر کو انگلی کی مدد سے اوپر اٹھاتا، اس کی سرخ بری آنکھوں میں دیکھتا، محبت سے چور لہجے میں پوچھنے لگا۔ تقویٰ کو تو حیرت کا جھٹکا لگا کہ جو شخص کچھ دیر پہلے غصے، طنز، مسخرے سے بات نہیں کر رہا تھا، اس کا لہجہ اس طرح بدلتے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ مسز ہانیہ کے تو اس جذبے لٹاتی نظروں کو اس 2 کوڑی کی معمولی لڑکی پر دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کہاں وہ تھا اور کہاں ساملی وہ عام لڑکی؟ پاگل تھا یا اندھا جو اس کوئلے کی کھان کو اٹھا کر لایا تھا؟ مجھے نماز پڑھنی تھی اور میرے پاس کپڑے نہیں تھے۔ گاؤن پر آپ کے خون کے دھبے لگے تھے، اس لیے وہ اسے دے کر یہ لے لیا۔ اس نے کہا تھا نیو ہے، اس نے ابھی پہنا نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتی بتانے لگی، لفظوں میں کوئی لچک نہیں تھی، بالکل اسپاٹ تھا۔ سنا، نماز پڑھنی تھی اسے اور اپنا قیمتی گاؤن بھی دے دیا، اور اس کی اوقات اس سے لگا لو کہ یہ سائم زیدی کی بیوی ہے۔ تقویٰ، وہ لفظوں کو چن کر اس طرح سے خاص انداز میں بولا کہ مسز ہانیہ نے پاس بیٹھی تقویٰ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں لیلا سے بات کر لینی چاہیے، وہ تمہاری محبت ہے، اس کے ساتھ تم کافی زیادتی کر چکے ہو۔ وہ تقویٰ کو جلانے کے لیے جان بوجھ کر بے وقت لیلا کا نام لے گئی، پر اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں دیکھ کر وہ تلملا اٹھی۔ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے اس کے ساتھ، اب نکلو، میں شادی شدہ ہوں، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے دوسری لڑکیوں کے بارے میں بات مت کرو، میں مائل نہیں ہونے والا۔ وہ چبا کر کہتا اس کا منہ سرخ کر گیا اور دونوں غصے بھری نظروں سے ڈال کر ٹھا کے ساتھ دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی تقویٰ جھپ کر بیڈ سے اترنا چاہا تو اس کے پیچھے سے اس کی چوٹی کو پکڑ لیا۔ چلو شاپنگ کرنے چلتے ہیں، جس کی آفر میں تمہیں پہلے ہی کر چکا ہوں، ویسے ہی آج کر رہا ہوں۔ مولانی، وہ پیچھے سے سرگوشی میں بولا کہ اس کا آنسو پھسل کر گال پر گرا اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے لے کر شاپنگ کے لیے روانہ ہو گیا اور پیچھے مسز ہانیہ جو میڈیا کی وجہ سے گھر بیٹھی تھی، ان دونوں کے ساتھ جانے پر دل کر رہا تھا کہ دونوں کو اڑا دے۔ جو اس کی آزادی چھین کر خود آزاد گھوم رہا تھا، سب کی نظروں میں ہیرو بن کر۔ گھر کی صفائی کرنے اور کشنز تکیوں کے کور چینج کر کے وہ نڈھال سی ہو گئی اور اب بیڈ پر گر کر تقویٰ کے سادہ سے روم کی چھت کو دیکھنے لگی۔ دانیال کے روم کی صفائی نہیں کی تھی کیونکہ وہ روم میں موجود تھے، اور اگر کچھ سامان یہاں وہاں ہو جاتا تو جان نکال دیتا اس کی، جس ڈر سے اس نے اس کے جانے کے بعد ریلیکس انداز میں کرنے کا سوچا۔ فریش ہو جاتی ہوں، وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور تھکے سست قدم لیتی دانیال کے روم کے سامنے آئی، اور کچھ دیر کشمکش میں رہنے کے بعد گہرا سانس بھر کر اس نے اپنے مٹی دھول سے اٹے کپڑوں کو دیکھ کر انگلی سے دروازہ ناک کیا۔ آ جاؤ۔ اندر سے بھاری آواز پر اس کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں اور وہ ہمت کرتی دوپٹہ ٹھیک کر کے اندر داخل ہوئی۔
اور وہ مڑ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ بغیر یہاں وہاں دیکھے لیمپ کی مدھم روشنی میں آگے بڑھی کہ بیچ میں ہی اندھیرا چھا گیا۔ وہ ڈر کر وہیں رک گئی اور کمرے میں نظریں گھمائی تو کھڑا یا روشن دان سب بند تھے۔ اسے ہمت کر کے قدم بڑھایا کہ پھر لیمپ روشن ہوا اور ساتھ کمرہ بھی۔ یہی عمل مسلسل ہوتا رہا کہ وہ ڈر سے ایک جگہ پر کھڑکی بیڈ کی طرف نظریں اٹھائیں اور اندھیرے میں ہی دیکھنے لگیں کہ جیسے ہی روشن ہوگا کمرہ وہ اسے دیکھے گی کہ وہ خود کر رہا ہے یا اپنے آپ ہو رہا ہے۔ کمرہ روشن ہوا اور اس کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ دراز ہوا، آنکھوں پر ایک بازو ٹکائے دوسرے ہاتھ سے مسلسل لیمپ کو آف آن کر رہا تھا۔ وہ اس کی حالت سمجھتی لب بھیج کر اپنے بیگ کی طرف آئی اور نیچے بیٹھ کر بڑی مشکل سے لیمپ کی روشنی کے آن ہوتے ہی وہ اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگی اور بند ہوتے رک جاتی۔ اسی ہی صورتحال کے زیر اثر وہ اپنا اورنج لان کا سوٹ لے کر بیگ بند کرتی اٹھی اور آہستہ سے سنبھل کر قدم اٹھاتی وہ باتھ روم میں بند ہو گئی۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ چکرا رہا تھا لائٹ کے آف آن ہونے کی وجہ سے۔ خود کو سنبھال کر وہ فریش ہوئی اور چینج کر کے تولیے سے بالوں لپیٹ کر وہ باہر نکلی۔ اس کا ارادہ تقویٰ کے روم میں جانے کا تھا۔ یہاں تو اس انسان کو پتہ نہیں کون سے دورے پڑ رہے ہیں۔ بہن کو ڈھونڈنے کا کام چھوڑ کر روم میں گیم کھیل رہا شروع ہو گیا ہے۔ منہ بنا کر سوچتی ہوئی وہ اس کی طرف نظریں اٹھاتی تب لائٹ کے یکدم روشن ہونے پر اسے احساس ہوا جیسے وہ رو رہا ہے۔ اس کے چوڑے بازو سے دیکھتی شیو اسے بھیگی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگی اور یقین ہو گیا کہ وہ سچ میں رو رہا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ وہ حیران و پریشان روم کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، شاید تقویٰ کے لیے رو رہا ہے۔ وہ لب بھیج کر سوچنے لگی کہ اس کی آنکھیں خود بھر آئیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پوری ہمت جمع کر کے اس سے مخاطب کیا، پر جواب اس بار اندھیرا کا وقفہ طویل ہوا، پھر اسے اپنے معمول پر آ گیا۔ اپنوں کے بچھڑنے کے درد کو محسوس کرتی وہ اس طرف قدم لے کر ڈرتی ڈرتی آئی کہ پوچھ سکے کیوں رو رہے ہیں۔ دانیال! قریب پہنچ کر اس نے اپنی کپاہٹ چھپا کر پکارا، پر اس بار بھی جواب نہیں آیا۔ عائشہ نے اپنے سن ہاتھ کو حرکت دی اور ذرا سا ہوا میں بلند کر کے اس کے بازو پر ذرا سی انگلیاں رکھیں۔ اس کا ابھی جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک ہی اس نے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور وہ چیخ مار کر اس کے اوپر آ گری۔ دانیال! اس کا سانس پھول گیا اور وہ وحشت زدہ تھی اس کے حصار میں اس کی پکڑ میں مچلتی اپنے گرد اس کی سخت بازو کی گرفت ہٹانے لگی۔ شش! اس کے بالوں کو تولیے سے آزاد کرواتے گمبھیر لہجے میں بھاری سی سرزش کرتا بولا تو وہ سانس روک گئی جب دانیال نے اسے اپنے برابر بیڈ پر ڈالا۔ مکمل اندھیرے میں وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے کی کوشش کرتی لرز رہی تھی کہ اس کی سانسوں کی تیز تپش اسے اپنے گالوں پر محسوس ہوئی۔ کیوں بار بار بلا رہی تھی لڑکی؟ وہ اس کے سخت لہجے میں پوچھنے لگا کہ عائشہ نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ آپ رو رہے تھے، پھنسی سی آواز میں وہ بولی۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ اسے روشن چمکتے چہرے کو اپنے نظروں کے حصار میں لے کر بظاہر غصے سے بولا کہ وہ سہم گئی۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ جھجک آیا۔ اس کی بھیگی گردن پر وہ اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ آنسو پھسل کر اس کی گردن کا حصہ بن گئے اور عائشہ آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ جب اس کی بہن ہی ایک بد کردار لڑکے کے لیے اسے بھول سکتی تھی تو پھر یہ لڑکی تو اتنی گری پڑی نہیں تھی، اس کا کیا قصور؟ اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ بھول بھار کر اس نازر سراپے کو خود میں بھینچ لیتا، دفعتاً بھاری آواز کی دروازے کی بیل بجی۔ عائشہ نے بھی آنکھیں کھولیں اور ہوش میں آتے ہی چھپک کر اس کی مٹھی میں سے اپنا دوپٹہ چھین لیا اور اٹھ کھڑا ہوا ہو گیا۔ اور عائشہ کو موقع ملا تو وہ گرتی پڑتی دروازہ کھول کر اس سے پہلے ہی وہاں سے بھاگی اور تقویٰ کے روم میں آ کر دروازہ بند کرتی اپنی اتھل پتھل سانسوں کو درست کرتی اس سے الگ کھڑی ہوئی اور دانیال سر جھٹک کر شرٹ کے اوپری بٹن بند کرتا جوتے پہن کر باہر نکلا۔ دروازہ کھولا کہ سامنے موجود
وجود کو پا کر وہ ساکت رہ گیا۔ پھپھو، اس کے منہ سے آواز نکلی، سفینہ بیگم کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتے۔ پاس کھڑی زرش نے مسکراہٹ چھپائی۔ ہٹ پیچھے، وہ غصے سے کہتی اس کے سامنے سے ہٹا گئی اور گھر میں داخل ہوئی۔ دانیال صاحب، آپ کی خیر نہیں، بہت غصے سے آئی ہیں اماں جی، زرش پاس سے گزرتی آہستہ آواز میں بولی۔ پر دانیال کی نظریں جب اس طرف اٹھیں تو ہٹنا بھول گئی، دل کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں اور وہ لب بھیج گیا۔ کچھ دیر پہلے کا جب منظر آنکھوں میں گھوما، وہ تو مجھ سے پیار بھی نہیں کرتی، اس کی تو محبت ہی کوئی اور تھا۔ کیا میں اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا؟ ہاں، یہ زبردستی ہی تو تھی۔ نہ وہ اس سے محبت کرتی نہ میں۔ نکاح کا احساس نہیں دلایا، اس نے اپنے دکھوں غموں میں گم رہتی ہے، محبت کے کھو دینے کے احساس میں کھوئی رہتی ہے کہ اسے میرا کوئی احساس ہی نہیں۔ اگر کچھ کہوں تو کرتی ہے، ورنہ کچھ نہیں، اپنے آپ میں مگن۔ تو ایسے زبردستی ہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں عورت اپنی پہلی محبت نہیں بھولتی، تو کیا وہ بھی کبھی نہیں بھولے گی اس لڑکے کو؟ میں ایسے ہی جبر یہ اسے گھر میں اپنے زبردستی کے رشتے میں باندھ کر رکھوں گا؟ وہ مجھ سے ڈر کر اف بھی نہیں کہے گی، نہ ہی اپنا کوئی حق لے گی، نہ جتائے گی۔ اس نے تو شروع سے ہی بار بار طلاق مانگی تھی اور میں اسے بری طرح پیٹ دیا، جس وجہ سے اب وہ خاموش ہے۔ یہ سب سوچتے اس کی رگیں خود بخود تن گئی کہ بہت مشکل سے اپنے اندر اٹھتے آگ کو دبایا۔ یہ سوچ ہی ایک غیرت مند انسان کے لیے جان لیوا تھی کہ جو اس کی لڑکی بیوی ہے، اس کے دل میں خود نہیں کوئی اور بستا ہے جس نے اسے اچھے برے کی پہچان بھلا دی۔ وہ محبت بھلا پائے گی؟ ساری سوچوں کو جھٹک کر دانیال نے مسکراتی نظر اس پر ڈالی اور اندر سے آنے کی جگہ دیتے ان کے بیگ اٹھائے۔ کیسی ہیں آپ پھپھو؟ وہ بیگ اندر رکھتا صفینہ بیگم کے سامنے آ کر بولا۔ کون سی پھپھو؟ تیری پھپھو تو کب کی مر گئی، وہ غصے تلخ لہجے میں بولی کہ دانیال تڑپ اٹھا۔ یہی حال زرش کا تھا۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ کب سے بد دعائیں دے رہی ہیں، اب بس کر دیں، وہ التجا کرتی بولی۔ تم چپ کرو زر، وہ اسے جھڑکتی چپ کروا گئی۔ تم بتاؤ، کیا شہر آ کر ہم بھول گئے تجھے؟ تیری پھپھو بھول گئی؟ ایک بار اسے بلانے کا تو دور، پوچھنے کے بھی لائق نہ سمجھا۔ اتنے بیزار تھے مجھ سے کہ گاؤں چھوڑتے ہمیں بھی بھول گئے، دونوں بھائی بہن۔ ویسے تمہارا بھی قصور نہیں، شہر کی کشش ہی ایسی ہے، اچھے اچھوں کو بلا دیتی ہے، پھر یہ بیوہ پھپھو کہاں یاد رہے گی؟ وہ کہتی پلو منہ میں رکھ کر رو پڑی کہ دانیال نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ انہوں نے مزاحمت کی پر وہ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سچی پھپھو، ہماری تو سب کچھ آپ ہیں، آپ کو تو بھول سکتے ہیں۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا۔ چل ہٹ پرے، مجھ سے جھوٹ نہ بول، اگر اتنی ہی پھپھو عزیز ہوتی تو بہن کی شادی کے وقت ہم ضرور یاد رہتے۔ انہوں نے اس کے بازو پر ہاتھ مارتے کہا تو وہ مسکراہٹ دبانے لگا۔ زرش مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو جان، آپ ہمیں ہر وقت یاد تھیں، پر حالات ایسے بن گئے، کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، بس آغا جانی نے جلد ہی نکاح کروا دیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا بولے، تبھی نادم ہوتا یہ سب کہہ گیا۔ ہاں، گئی تھی یہ خبر سنتے کہ تقویٰ کا نکاح کر دیا ہے سائن سے، تو حویلی گئی، وہاں آغا جانی نے بتایا کہ اپنی بہو کی چال سے بچانے کے لیے میں نے اس کا نکاح تقویٰ سے کروایا۔ دانیال سے الگ ہو کر آنکھیں صاف کرتی وہ بولی تو دانیال نے سکون کا سانس بھرا۔ پھر جانتے ہوئے بھی اتنے شکوے شکایتیں کر رہی تھی؟ اس نے ایک نظر زرش کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو پھپھو منہ بنا گئی۔ تو تم نے اتنا تو ہو سکتا تھا کہ فون پر ہی بتا دیتے۔ اس بار دانیال شرمندہ سا سر جھکا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، میں سمجھا آپ ناراض ہوں گی۔ اس آواز میں غم تھا کہ دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا۔ تو اب کون سا خوش ہو؟ اچھا چھوڑ یہاں۔ وہ جانتی تھی کہ کتنا اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، کہ جب تک وہ کھانا نہیں کھا لیتی تھی وہ ایک نوالا منہ میں نہیں لیتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتا، اسے اپنے ساتھ بٹھائے اچھی اچھی اسلامی باتیں سناتا کہ زرش اور تقویٰ بہت غور سے سنتی اور اس پر عمل کرتی تھیں۔ پھپھو نے اسے ساتھ لگایا، ماتھا چوما تو ایک بار پھر دانیال کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کا دل کیا چیخ کر اس تقویٰ کی نادانی بتائے کہ کیسے وہ اس نے اس لڑکے کے لیے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا،
جب اس عورت کا لہجہ اور باتیں سامنے آتی تو دل کرتا جائے اور اسے گھسیٹ کر زبردستی اس جہنم سے کھینچ لائے، پر جب سامنے اس کی باتیں آتی تو خود پر ضبط کر لیتا۔ کیا حال کر دیا ہے اپنا! اس کے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دیکھ کر بکھرے بال، بکھرا حلیہ انہیں تڑپا گیا۔ کیا کھانا نہیں کھاتے، یا تقویٰ کے جانے کے بعد کھانا ہی بھول گئے ہو؟ زرش کو اس کی حساس حالت کا اندازہ تھا۔ کوئی کھلانے والا نہیں تھا، کہتے ہوئے وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم آ گئے ہیں نا، خوب کھلائیں گے۔ کیوں اماں؟ وہ مسکرا کر کہتی اپنی ماں کی رائے لینے لگی، جس پر انہوں نے زور و شور سے سر ہلایا۔ بہت کمزور ہو گیا ہے میرا بیٹا، سفینہ بیگم کہتی اسے ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھی۔ زرش سامنے والے صوفے پر بیٹھی۔ اس کی نظروں میں شکوے صاف تھے جن سے دانیال مسلسل نظریں چرا رہا تھا۔ کمزور کہاں ہوا ہوں؟ ہاں البتہ کھانا نہیں ملتا۔ وہ اپنے چوڑے جسامت کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا تو زرش سفینہ بیگم ہنس پڑی۔ کھانا جناب کو نہیں ملتا، باقی کمزور نہیں ہوئے، یہ بھی ٹھیک کہا۔ وہ ہنسی اور اس کی کھنکدار ہنسی دانیال کے زخمی سینے پر ٹھنڈک کے پھوار برسا رہی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کوئی پیچھے بھی ہے۔ اس نے بے ساختہ تپش دیتی نظروں سے دیکھا، جس پر زرش کا رنگ سرخ پڑ گیا اور وہ شرمائی سی مسکان سجائے ناک سکوڑ کر سفینہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ فریج ہے گھر میں؟ سفینہ بیگم کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ جی ہے، اس نے سر ہلایا۔ جا کر گھی اندر رکھ۔ اس نے بیگ سے ٹفن نکالتے اس کی جانب کیا۔ وہ اٹھ کر ٹفن لینے لگی، جس پر دانیال اس کا چہرہ 3 سال بعد قریب سے دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ زرش چور نظروں سے اسے دیکھتی مسکرا کر وہاں سے نکلی اور سامنے کچن کی طرف چل پڑی۔ صرف گھی؟ دانیال نے زرش کی پشت دیکھ کر اپنے دل کو سنبھالتے پھپھو سے کہا، اتنے بڑے ٹفن میں صرف گھی بھر کر لاؤں گی کیا؟ گاجر کا حلوہ، سون کا حلوہ بھی ساتھ لائی ہوں، باقی کا تجھے یہی بنا کر کھلاؤں گی۔ انہوں نے اس کے سر کے گھنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ آئی تو بڑی لمبی ناراضگی لے کر تھی، پر تجھے دیکھ کر سارا غصہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، وہ منہ بناتی بولی، جس پر دانیال کا قہقہ پڑا۔ ہا ہا، یہ تو بہت نیک بات ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ یہ کون ہے دانیال؟ زرش کی حیران پریشان آواز پر دانیال نے اس کی طرف دیکھا، جو اسے دیکھتی پھر سے سامنے روم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سفینہ بیگم اور دانیال نے بیک وقت پیچھے دیکھا اور وہاں عائشہ کے سفید رنگت کے ساتھ شوق بھرا دیکھ کر آنے والے وقت کا سوچتے اس کا دل ڈوب گیا۔ یہ کون ہے دانی؟ کہیں تو نے؟ سفینہ بیگم کا سانس پھول گیا۔ یہ سوچ ہی دماغ سن کر گئی کہ کہیں دانیال نے بھی شادی تو نہیں کر لی اس کی بیٹی۔ پھپھو، دانیال نے تڑپ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھائے، جس پر انہوں نے جھٹک دیا۔ ادھر زرش کی سانسیں دھڑکنے بالکل بند ہونے کو تھیں۔ اس نے حیرت سے اپنی ماں کی بات کا جواب نہ دیتے دانیال کو دیکھا، اور اسی لمحے دانیال نے بے بسی سے اس کی طرف نظریں اٹھائیں۔ زرش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اس سے پہلے کہ زرش دھاڑے مار مار کر روتی، ایک آواز نے اس کی دھڑکنیں بحال کر دی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تقویٰ کی دوست ہوں عائشہ۔ آنسوؤں سے بھری نظریں جھکاتے عائشہ نے کہا۔ وہ اپنی سانسیں بھی بحال نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک دانیال کے لمس پر اس کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ اس کا لمس اپنی گردن پر پا کر اس کا دماغ سن پڑ گیا تھا، اور دل کی حالت ایسی کہ جیسے ڈھول بج رہا ہو۔ وہ چلتی آئینے کے سامنے آئی اور اپنا ضرب پڑتا چہرہ سرخ دیکھ کر کچھ دیر پہلے کی اس ستمگیر کی قربت کو یاد کرتے اس کی سانسیں پھول گئی تھیں اور پلکیں لرز، بدن پر ہولے ہولے لرزہ طاری ہو تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ جو پاگل تھی حیدر کے لیے، وہ کبھی انہیں نہیں بھلا پائے گی، اسے ہمیشہ اپنی پہلی محبت بنا کر یاد رکھے گی، پر ان چند لمحوں میں ہی وہ اسے بھلائے بیٹھی تھی، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ حیدر کو دولت میں ہی یاد کیا تھا۔ اس کی دولت کو یاد کرتے اسے یاد کیا تھا۔ اس کی دولت کی کشش کو وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کی محبت ہے، اور وہ جنون کی حد تک اسے چاہتی ہے، تو دانیال کے قریب آنے پر وہ اسے کیوں نہیں یاد آیا تھا؟ البتہ اس کی بجائے اپنے شریک حیات کی قربت
پاتے ہی اس کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے اس کی دھڑکنیں اتنی زور سے دھڑک اٹھی کہ وہ خود گھبرا گئی، اور اسی گھبراہٹ میں اسے تھوڑا دور ہونے پر وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک خوف بھی تھا، کہیں اپنی نفرت جتانے کا کوئی دوسرا انداز تو نہیں، اور اب ایک آخری خواہش بھی انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی کہ اس کے مضبوط کندھے پر سر رکھ کر اپنی حالت کا بتاتے وہ کتنی تڑپ رہی ہے۔ اس کی کیا حالت، یہ احساس ہی وہ مجھے مار رہا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو مارا ہے، مجھے اس قطرہ قطرہ موت سے بچا لو، مجھے خود میں چھپا لو۔ میں مانتی ہوں میں گناہ گار ہوں، میں نے ایک پاک باز لڑکی کے کردار کو اور اس کے دامن پر کیچڑ اچھالنا چاہا۔ کیا اس کی سزا یہ کم نہیں کہ میں اپنا کردار سارے محلے کے سامنے، ہزار انسانوں کے سامنے داغدار کر بیٹھی ہوں؟ اس پر انگلی اٹھائی، ہزار انگلیاں مجھ پر اٹھ رہی ہیں۔ اسے نفرت سے دیکھا، ہزار لوگ مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی عزت گرانی چاہیے، میری کوئی عزت نہیں بچی۔ سب نفرت حقارت سے دیکھتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے باہر نکلتے کہ کوئی مجھے پتھر نہ مار دے، اور کہیں یہ دیکھوں یہ جا رہی ہے بد کردار لڑکی اپنے ماں باپ کو کھا گئی۔ میں حیدر سے محبت نہیں کرتی، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، ایک نامحرم کی دولت کی ہوس میں اتنا گر گئی تھی کہ مجھے یہ غم اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ میرا چین سب لوٹ گیا ہے، رات کو برے برے خواب سونے نہیں دیتے۔ مجھے چھپا لو خود میں دانیال فاروق، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے سوا کسی کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ مجھے ذرا سی عزت دے دو، تمہارے قدموں میں گر جاؤں گی۔ مجھے چھپانے کے لیے جگہ دے دو تاکہ سانپ رات کو ڈستے ہیں ان سے بچ جاؤں۔ مجھے اپنی پناہوں میں چھپا لو، میں صرف اپنے شوہر اپنے محرم سے محبت کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے سوچنا چاہیے، میں دلدل میں دھنسی ہوئی ہوں، ہاتھ بڑھا کر وہاں سے نکال دو۔ جس طرح ابھی اپنے سکون کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اسی طرح کبھی میرے سکون کے لیے بھی میرا ہاتھ تھام لو۔ مجھے ذرا سی عزت دے دو دانیال۔ وہ آئینے کے سامنے روتی ہوئی خود سے مخاطب ہوئی۔ دفاتر روم میں سے باہر ایک کھنکدار ہنسی کی آواز گونجی۔ عائشہ کا دل سکڑ گیا اور وہ سہم سی گئی۔ ساری خوش فہمی سوچوں کو جھٹک کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے بھیگے بالوں کے کیچر میں جگڑ کر سر پر دوپٹہ لیا اور اپنے چہرے کو صاف کرتی باہر نکلی ہی تھی کہ پہلے قدم پر ہی ساکت رہ گئی۔ دانیال اور اس کے ساتھ بیٹھی عورت کی اس جانب پشت تھی، اور سامنے بیٹھی سیاہ چادر میں لڑکی کو دیکھ کر وہ سانس روک گئی۔ سرخ سپیڈ رنگت، سیاہ کالی آنکھیں، سرخ بھرے بھرے لب اور چھوٹی سی ناک، اس کے چہرے کے نقوش ہی اس قدر حسین تھے کہ عائشہ کو اپنا آپ اس کے سامنے کچھ بھی نہ لگا۔ پٹھان کے حسن کے تعریفیں اسے اپنی دوستوں سے بھی سنی تھی، اور پہلی بار جب تقویٰ کو دیکھا اسے جھوٹ لگا، پھر اس کے بھائی کو دیکھا تو پورا یقین لے آئی۔ اسے تقویٰ سے مذاق مذاق میں پوچھا تھا، تم کیوں میرا مطلب ہے کہ عام نقوش والی ہو، تمہارا بھائی اس قدر ہینڈسم؟ وہ ہنس پڑی کہ میرا بھائی میرے باپ پر گیا ہے اور میں اپنی ماں جیسی ہوں۔ کئی بار اس نے دانیال سے بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی اب بہت خوبصورت ہیں، واقعی پٹھان لگتے ہیں۔ تب وہ شفقت بھری مسکان کے ساتھ اسے کہتا، شکریہ گڑیا، اور اب اس کے چہرے سے تو وہ شفقت روٹھ ہی گئی تھی، وہاں صرف سرد تاثرات تھے، اور اسے دیکھتے لب بھیج لیتا۔ وہ ساکت کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب زرش کا شرمانا دکھا تب اسے اندازہ ہوا تھا وہ کس نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے، جس پر اس کا حق ہے وہ اب دوسری کی تھی۔ اس کا دل کیا دھاڑے مار کر دنیا کو بتائے کہ دیکھو میرا حال، میں نے ایک لڑکی کا برا چاہا، اسے بدنام کرنا چاہا، اب دیکھو مجھ سے سبق حاصل کرو، کہیں کی نہیں رہی میں۔ اللہ کی ایسی لاٹھی پڑی کہ سسک اٹھی ہوں میں۔ اس کی بندی کا دل دکھایا، اب میرا دل زخمی ہو رہا ہے، جل رہی ہوں میں کہ ابھی اس کا محرم اسے اپنے رشتے کا احساس دلا رہا تھا، اور ابھی ہی وہ کسی اور اپنی سابقہ منگیتر کو محبت بھری نظروں سے دیکھ کر اسے شرمانے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ خود پر اپنے دل پر جبر کرتی بول گئی جو اسے بولنا تھا، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے پھر کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس عورت کی حالت جو ہو رہی تھی یہ جان کر اس کے بھتیجے نے سچ مچ شادی کر لی ہے تو ہو سکتا نہیں، یقین تھا کہ انہیں کچھ ہو جاتا۔ اور سامنے کھڑی لڑکی جو کچھ دیر پہلے شکوے شکایت نظروں سے کر رہی تھی، پھر محبت سے اسے دیکھ رہی تھی، اب اسے دیکھ کر اپنی جان ہی نہ دے دے۔
اس لڑکی کا آنسو اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے اور دانیال کی بے بس حالت سے اسے توڑ دیا تھا۔ تبھی وہ اس کی مشکل آسان کرتی بول گئی، کیا وہی عائشہ جس کا ذکر تقویٰ کرتی ہے مجھ سے؟ موت جیسی خاموشی میں زریش کی آواز گونجی۔ سفینہ پھپھو کو سنبھالتے دانیال نے عائشہ کی بات پر خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس لڑکی نے کیوں پھر سے ایک نئی مصیبت کھڑی کر لی؟ اس کے لیے اچھا ہوتا معلوم ہو جاتا، ایک ہی بار درد ملتا، نہیں ہمیشہ تماشا مچانے والی یوں کیوں بات چٹکیوں میں ختم کرتی؟ اور یہ سنہری موقع ہی تو تھا اس کے لیے مجھ سے جان چھڑوانے کا۔ عائشہ نے سرخ نظروں سے گھورتے دانیال کو دیکھا، جس کی نظروں میں صاف وارننگ تھی، اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا بکا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ نظر انداز کرتی زریش کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی وہی ہوں، اس نے اسرار میں سر ہلایا۔ پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو تقویٰ کی غیر موجودگی میں؟ اس نے غصہ دباتے پوچھا۔ زر جی وہ میرے ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد تقویٰ مجھے یہاں لے آئی تھی، اور پھر وہ اب جا رہی تھی کہ یہ وہ دانیال کی بات کاٹ کر بولی۔ ابھی وہ تقویٰ کی گمشدگی کا بتاتی دانیال بیچ میں ہی ٹوک گیا۔ لڑکی تم روم میں جاؤ، وہ دبے لہجے میں درشی سے بولا۔ دانی کیوں جائے وہ روم میں؟ مجھے پوچھنے دو، اب تقویٰ کی شادی کے بعد وہ یہاں اکیلے تمہارے ساتھ کیوں گھر میں رہ رہی ہے؟ جا کیوں نہیں رہی اپنے خاندان والوں کے ساتھ؟ سرش غصے سے دانیال کو دیکھتی بولی۔ پر عائشہ تو تقویٰ کی سنتے ہی ہکا بکا رہ گئی۔ تقویٰ کی شادی؟ عائشہ سست دھڑکنوں کے ساتھ بڑبڑائی۔ خاندان والے مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے ہم سے تعلق توڑ دیا تھا۔ وہ اپنے دل کو سنبھالتی بولی۔ اب کیوں کہتی کہ دانیال تم نے مجھے نہیں بتایا تقویٰ کی شادی کا؟ اس نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی بہن کا نام مت لو اپنی زبان پر، اور اس کی کون سی اوقات تھی اس کی نظروں میں جو وہ اس سامنے والی لڑکی کی طرح شکوہ کرتی؟ پھپھو نے غور سے اس کا سرخ تمتما چہرہ دیکھا اور اس کی اضطرابی حالت میں ہاتھ کی مروڑ توڑ کو یہاں آؤ، وہ اس کے خوبصورت نازک کامتے سراپے کو دیکھتی بلانے لگی۔ زریش خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جب برستی آنکھوں سے اس کی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ جی وہ سست قدموں سے سامنے آئی، دانیال کی سرخ انگارہ نظریں آنکھیں اور وہ جھکی نظروں سے خود پر محسوس کر رہی تھی۔ کیوں قطع تعلق کر لیا ہے؟ پھپھو نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ دانیال دانت پیستا لب پہ وسط کر کے زمین کو گھورنے لگا۔ بس بس روتے نہیں۔ پھپھو کی اس کمزور پتلی سی لڑکی پر ترس آ گیا۔ انہوں نے ایک تو ماں باپ کی موت، دوسرا خاندان کا دھتکار دے، دونوں اس قدر گہرے درد محسوس کرتی اس کا سر سینے سے لگا گئی۔ انہیں اپنی سوچوں پر شرمندگی ہوئی اور اس نے معذرت کرتی نظروں سے دانیال کے جھکے سر کو دیکھا۔ ایم سوری عائشہ، میں کافی روڈ ہو گئی۔ میں جانتی ہوں اچانک سے تقویٰ کے جانے اور خاندان کے نہ اپنانے پر کہاں سے تم لاتی اتنی جلدی کوئی بھروسے مند شخص۔ زریش بھی چلتی واپس جگہ پر آئی اور اسے روتے دیکھ کر بولی۔ نہیں کوئی بات نہیں، اس نے ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے کہا۔ میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں چلی جاؤں گی، میں مزید کسی پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ وہ مسکراتی بھاری آواز میں بولی کہ اس کے لفظ سر کے دانیال نے سر اٹھایا۔ تو کیا اس لیے یہ کھیل رچا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ سکے؟ اوہ مطلب پھپھو اور زریش کے آ جانے پر وہ یہ سنہری موقع چاہتی ہے۔ اندر بھڑکتے شعلوں کو دبا کر لہو آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ اس کے لہجے میں ایسی وارننگ تھی کہ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ ہاں بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے دانیال، تمہیں کہیں اکیلے جا کر رہنے کی ضرورت نہیں، اللہ اپنے پناہ میں رکھے۔ سب کو بہت برے حالات ہیں شہر کے، جہاں اکیلی لڑکی دیکھی نہیں وہاں ہزار منحوس پائے جائیں گے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں اور زریش یہی ہیں، اب سے تم ہمارے ساتھ رہنا، انہوں نے محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو عائشہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بور نہیں ہوں گی، اور تم تو شہر کی ہو، تمہیں کتنی اچھی اچھی ٹپس آتی ہوں گی بالوں کی، خوبصورتی کی، سکن کی۔ اور وہ الجھ گئی کہ عائشہ بغیر دانیال کی گھوریوں کا اثر لیے ہنس پڑی۔ بس کر دے اب، اور تم نے گھر سے لے کر جھاڑو کی ٹپس لے لینی ہیں۔ سفینہ بیگم کے کہنے پر زریش کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں آپ کے بیگ اندر رکھ کر آتا ہوں، دانیال کہتا ہے ایک نظر عائشہ پر ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت شوق ہے تمہیں یہاں سے جانے کا، میں ہی پاگل تھا، تمہیں اپنانا چاہتا تھا، اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔
بیگ نیچے رکھتے اپنے گھنے بالوں کو مٹھی میں جگڑتے ہوئے سوچا، سفر سے تھک کر آئی ہوں گی پھپھو، فریش ہو کر آرام کریں۔ پیچھے سے دانیال نے کہا، جو عائشہ سے باتیں کرتی دونوں غور سے سن رہی تھیں۔ دانیال کی آواز پر سر ہلایا۔ میں کچھ ٹھنڈا لاتی ہوں آپ دونوں کے لیے۔ دوپٹہ درست کرتی عائشہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو سر ہلاتی اس کے سر پر ہاتھ رکھتی چلی گئی۔ پیچھے زرش بھی ایک نظر دانیال پر ڈال کر چلی گئی۔ اب صرف لاؤنج میں عائشہ اور دانیال رہ گئے تھے، اور عائشہ اس کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کرتی جھرجھری لے کر اس کی تپش دیتی نظروں سے دور ہونے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ بہت شوق ہے تمہیں یہاں سے بھاگنے کا؟ وہ جو فریج سے کیوبز نکال رہی تھی، اس کے ہاتھ بڑھانے پر پہلے ہی تیش میں اندر آتے دانیال نے اس کے بازو سے پکڑا اور فریج بند کرتے اسے زور سے لگا گیا کہ عائشہ کی اس اچانک حملے سے منہ سے سسکی نکل گئی۔ جواب تو مجھے، بھاگنا چاہتی ہو تاکہ اپنے اس بچھڑے یار سے مل سکو؟ اس نے نیچی آواز میں پھنکارا کہ اس کا جبڑا اپنی انگلیوں میں سخت پکڑ لیتی اس کا چہرہ اونچا کیا۔ میں تو آپ کی مشکل آسان کر رہی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں اور اس کے سرخ سولے بھڑکاتی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھ سے میرے گھر سے دور بھاگ کر تم میری بیوی ہو کر باہر جا کر رہو گی اور میری عزت کو لوگوں کے لیے تماشا بناؤ گی؟ یہ میرے لیے آسانی تھی؟ اس سے بہتر تھا کہ تمہاری ساری حقیقت ہی بتا دیتی۔ اس سے میرے لیے آسانی ہوتی، بیوقوف عورت۔ اس کی پھنکار پر وہ آنکھیں میچ گئی۔ آپ کی منگیتر وہ آپ کے دھوکے باز سمجھتی، وہ آپ کی پھپھو کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اگر آپ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ میرے شوہر ہیں تو ان پر کیا گزرتی؟ اور آپ کی محبت، وہ اس کا چہرہ چھڑوانے کی کوشش کرتی بمشکل اسے دیکھتی بول رہی تھی اور آنکھیں برس آئی تھیں۔ بڑا خیال ہے میری منگیتر کا، اس نے طنزیہ ابرو چکایا۔ میں بس چاہتی ہوں کہ آپ دونوں مل جائیں، آپ کو آپ کی محبت مل جائے۔ وہ نظریں جھکاتی کس حال سے بول رہی تھی یہ وہی جانتی تھی، جبکہ سامنے والا اور بدگمان ہو رہا تھا۔ تمہیں تکلیف ہوگی جب دو پیار کرنے والوں کو بچھڑتے دیکھو گی نا، یہی بات ہے جو تم سے برداشت نہیں ہو رہی، اور پھر سے کسی کو بچھڑتے دیکھو گی تمہارے زخم ہرے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے دو لگا کر اس کے چہرے کو سرخ کر دے۔ ایسی بات نہیں ہے، اسے سمجھ نہیں آیا کیا بولے۔ اس بات پر تبھی منمنائی، صرف یہی کہہ سکی۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ کیوں بھاگ گئی میرے روم سے؟ کیوں زحمت کر رہی تھی میری قربت پر؟ اس کے تھپڑ لگائے بغیر ہی اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور وہ کوئی جواب دیے بغیر خاموش سی کھڑی تھی، اور دانیال کی تیز گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی لب بھیج گئی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری محبت کو بچانے کا اور مجھے اپنی منگیتر سے ملوانے کا، تو اب برداشت کرنا اس کھیل کو اور اپنے جھوٹ کو بھی۔ بیوی تو تم میری ہی ہو، چاہو تم مانو یا نہ۔ نکاح کر کے لایا ہوں، کوئی مذاق نہیں۔ اب بھگتو اپنا انجام۔ دیکھتا ہوں کب تک اس جھوٹ کو گھسیٹتی ہو۔ اس نے اس کا جبڑا چھوڑ کر پیچھے سے گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کا چہرہ جھٹکے سے قریب کر لیا کہ وہ صرف وحشت سے اس کی اذیت کا نیا انداز دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بیگز میرے روم میں ہیں، جن سے شاید ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بے سہارا یتیم میری بہن کی دوست صاحبہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، ایک روم میں، ایک بیڈ پر، شاید میرے سہارے کے لیے۔ وہ جھک کر لفظ چبا چبا کر بولتا، اس کی گردن سے اس کی مہک میں گہرا سانس بھر کر اسے زنجلوں کے زرد میں چھوڑ کر ایک گہری نظر اس پر ڈالتا، اسے سہمنے پر مجبور کرتا وہاں سے جانے لگا۔ ارے دانی، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ میں تمہیں تمہارے روم میں ڈھونڈ رہی تھی۔ زرش فریج سے کیوب نکالتی عائشہ کی پشت پر نظر ڈالتی مسکرا کر دانیال سے بولی، جس پر وہ اسے نرم نظروں سے دیکھتا مسکرایا۔ وہ مس عائشہ ضد کر رہی تھی جانے کے لیے، میں اسے سمجھا رہا تھا تم یہاں محفوظ ہو، باہر کی دنیا کو نہیں جانتی۔ بس اسے تفصیل سے سمجھایا کہ اچھے برے کی پہچان رکھو، بچی نہیں ہو۔ وہ کچھ بلند آواز میں کہتا اسے دیکھنے لگا۔ ہاں عائشہ، دانی ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں یہیں رہنا چاہیے، ایٹ لیسٹ تب تک جب تک ہم ہیں یہاں۔ ہمارے لیے ٹھنڈا روم میں لاؤ۔ وہ کہہ کر زرش کو ساتھ چلنے کا اشارہ دیتا آگے بڑھ گیا، اور عائشہ کی سانسیں رک گئیں اپنے بیگز کا سوچتے کہ اگر دیکھ لیے تو جو کچھ دیر پہلے ماں بیٹی پیار کر رہی تھی یہ جان کر جوتے برسانا شروع ہو جائیں گی۔ زرش، اس نے گھبرا کر زرش کو بلایا۔ دانیال نے مسکرا کر رکا۔
کچن کے ڈور کو دیکھا۔ ہاں عائشہ، وہ دانیال کو چلنے کا کہتی کچن میں آئی۔ کیا آپ نے یہ آنٹی کو دے دیں گی؟ میں یہ دانیال جی کو دے آتی ہوں، وہ کہہ کر اس کے ہونک چہرے کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، لب دباتی وہ دروازہ ناک کرنے لگی۔ دانی سے کہنا میں آ رہی ہوں، زریش نے مسکرا کر اسے دیکھتے کہا تو وہ مسکراہٹ پاس کرتی سر ہلا گئی۔ آ جاؤ، مسکراتی آواز پر وہ ایک گہرا سانس بھرتی خود میں ہمت پیدا کرتی اندر داخل ہوئی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میری منگیتر کہاں ہے؟ دانیال اس کے حواس باختہ چہرے کو مصنوعی غصے سے دیکھتا بولا۔ وہ آ رہی ہیں، اس کے سامنے ٹھنڈے کا گلاس کرتی بولی۔ اب باہر بیٹھ کر باتیں کریں نا پلیز۔ وہ ٹرے کو جھگڑتی وہ منمنائی منت سماجت کرنے لگی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ گلاس لبوں پر لگا کر چھپا لی۔ کیوں؟ ہم پر نظر رکھنی ہے؟ اس نے پاؤں کی انگلیوں سے اس کا جھولتا دوپٹہ کھینچا۔ وہ گھبرا کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، چاہیں چھت پر بات کر لیں، پر مجھے کسی اچھے سے موقع پر بیگز لے جانے دیں، پھر چاہے کر لیں باتیں یہیں، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ دانیال نے سمجھتے سر ہلایا۔ کون سا؟ کیسا موقع؟ وہ گلاس اس کے سامنے رکھتا بولا۔ میں ان کے سونے پر لے جاؤں گی، اس نے آنکھیں نیچے کرتے کہا تو دانیال نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ شرافت سے اٹھ گیا اور اس کے پاس سے گزرتا اسے اپنے استحقاق کا احساس دلاتا وہاں سے گزر گیا، اور عائشہ نے اپنی گردن پر اس کی انگلیوں کے لمس پر تڑپ اٹھی۔ یہ انسان اب چاہتا کیا ہے؟ وہ بھرائی آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ شاپنگ سے فارغ ہوتے وہ اسے لے کر اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی ریسٹورنٹ میں لایا اور وہاں سے ڈنر کروایا۔ چلیں؟ تقویٰ کافی بے سکونی محسوس کر رہی تھی، تبھی اس سے بولی۔ ہاں چل رہے ہیں۔ اس نے سر ہلاتے بل میں پیسے رکھے اور اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر لے جانے لگا۔ اس نے اسے چینج کرنے نہیں دیا تھا، صرف زبردستی دھمکا کر اس سے اس کی سائز پوچھ کر ساری شاپنگ کرنے لگا، اور تقویٰ کبھی سرخ چہرے تو کبھی غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتی۔ ٹھرکی انسان ہزاروں میں نمایاں ہوتا ہے، وہ کڑ کر سوچتی اس کی پشت کو دیکھتی جس کے پیچھے وہ کھڑی تھی۔ اس نے پرفیوم سے لے کر لپسٹک تک اس کے لیے لی تھی، اور وہ مٹھیاں بھیچے کھڑی یہاں وہاں اسے نظر انداز کرتی دیکھ رہی تھی۔ بیٹھو۔ اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولا اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ تقویٰ ایک خونخوار نظر اس ڈھیٹ پر ڈالتی اندر بیٹھ گئی۔ اس میں غصے کی کیا بات ہے مولانی؟ اگر تم نہ بھی بتاتی تو مجھے پھر بھی سب کچھ معلوم ہے۔ شوہر ہوں تمہارا۔ اس نے مسکراتے اس کا ہاتھ دبایا اور کہکا لگا اٹھا اس کے ہاتھ جھٹکنے پر۔ وہ شاپ سے کچھ ضرورت کے سامان لیے ہاتھوں میں شاپر جھلاتی آس پاس کے انگریزوں کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر بلڈنگ کے سامنے پارکنگ ایریا میں بائک روکتے اس لمبو پر گئی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ او آ گیا بندر اپنے آستانے سے باہر، وہ بڑبڑائی۔ اسٹاپ! وہ بھاگ کر اس کے پیچھے پہنچی اور اس نسوانی چیخ پر بلڈنگ میں جاتے حیدر نے پلٹ کر دیکھا اور اس نقاب والی بندریا کو سامنے پا کر اس کا منہ بن گیا۔ می اسے اپنے سینے پر بائک کیز رکھ کر پوچھا۔ یس یو، وہ دانت پیستی اس کے سامنے کھڑی ہوئی، اور حیدر کو اپنا ٹائم پھر سے ویسٹ ہونے پر دکھ ہونے لگا۔ جلدی بتائیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اس نے روکھے لہجے میں کہتے وقت کی قلت دکھاتے اپنی کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھا۔ جانتی ہوں آپ کے گدھے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، نمک جو بھیجنا ہے ان پر ملک کے لیے۔ چلو جلدی، اپولوجائز کرو مجھ سے اس کل والی بدتمیزی کے لیے۔ اس نے انگلی سے اشارہ دیتے پچھلی بدتمیزی کا یاد دلایا۔ مجھے لگتا ہے مس جا کر پہلے اپنے دماغ کا علاج کروائیں، پھر آ کر بات کریں۔ ٹوٹلی ٹائم ویسٹ لوگ، وہ کہہ کر بڑبڑاتا اسے سرخ چھوڑ کر جانے لگا۔ ابے رک! وہ چیخی پیچھے سے۔ ابے!
وہ بڑبڑایا اور اس کی جانب مڑا۔ تم نے مجھے ابے کہا بندریا؟ وہ غصے سے دہڑا کہ آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہو گئے اور دو پاکستانیوں کو یوں لڑتے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے وہاں سے گزر گئے۔ ہاں کہا ابے تو عزت سے اپولوجائز کرو ورنہ ابے کیا شیب بولوں گی۔ چٹکی بجاتی شوپر دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے بولی، بچی ہو اس لیے بخش رہا ہوں ورنہ رکھ کے دو دیتا ہوش ٹھکانے آ جاتے کہ بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں۔ اور اپولوجائز مائی فٹ، وہ سرد مہری سے کہہ کر اسے گھورنے لگا جس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ بچی یو ایڈیٹ، پورے 18 سال کی ہوں؟ وہ زمین پر پاؤں مارتی غصے سے بولی اور حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ کہیں چھپنے لگی۔ ہم پھر بھی بندریا کو شناختی کارڈ نہیں دینے والے۔ وہ چڑھانے لگا اس پٹاخے کو۔ اب تم کان پکڑ کر اپولوجائز کرو گے؟ وہ بمشکل غصے کنٹرول کرتی بولی، پہلے تو میں تم نہیں آپ ہوں، انڈرسٹینڈ؟ وہ گھور کر درستگی کرنے لگا، تم میری جوتی کی خاک ہو، اب جلدی سے اپولوجائز کرو، میرے پاس وقت نہیں۔ وہ بدتمیزی کی حد کر گئی، انتہا کی بدتمیز بندریا ہو، تمیز نام کی چیز نہیں، تمہیں چھو کر نہیں گزری۔ وہ غصے سے کہتا، مزید منہ لگانے سے بہتر تھا چلا جاتا۔ تم نہیں کرو گے؟ اس نے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ نہیں، اس نے الٹا انگوٹھا دکھایا۔ وہ مزید تیش میں آ گئی، یہاں وہاں دیکھنے لگی کہ کچھ پاس ہی ایک مٹی سے بھرا گملہ پڑا تھا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، شاپر نیچے رکھ کر بھاگ کر وہ گملہ اٹھایا جو کافی بھاری بھی تھا، پر اس کے سر پر تو غصہ سوار تھا اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا کہ اچانک فضا میں ٹھا کی آواز گونجی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حیدر گھبرا کر پلٹا، وہاں کا منظر دیکھ کر ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ حجاب نے وہ گملہ اٹھا کر زور سے اس کی بائک کو مارا تھا جو گملے سمیت پیچھے الٹ کر گری۔ یہ کیا کیا پاگل لڑکی؟ غصے سے بھاگتا اس کے سر پر پہنچا، تب تک وہ جھک کر شاپر اٹھاتی اس پر پھنکاری، بھاڑ میں جاؤ لمبو، تم اور تمہارا اپولوجائز، آئندہ مجھ سے پنگا لینے سے بہتر پہلے 100 بار سوچنا۔ وہ کہہ کر اسے وہیں ششدر چھوڑ کر اندر بڑھ گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بگاڑا تھا اس بچی کا۔ دانت پیس کر اس نے اپنی بائک اٹھائی جو بالکل کباڑ ہو گئی تھی۔ وہ اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ اسے اپنی عمر کا لحاظ تھا، پر وہ تو بالکل بدتمیز تھی، بڑوں کی تمیز نہیں، کیسے بات کرنی چاہیے ان سے۔ اپولوجائز کرو میڈم، میڈم سے وہ منہ پھیر کر رہ گیا۔ ویسے بھی وہ صبح جا رہا تھا اور یہ بائک دوست کو دے رہا تھا، دکھ ضرور ہوا تھا کباڑ بنا کر، پر یہ اس کی تو غلطی نہیں تھی۔ آسمانی مصیبتیں بھی پڑتی ہیں انسان پر، جہاں بھی کچھ یہی لگ رہا تھا۔ ابھی اگر تقویٰ اور سائم والا رشتہ دماغ میں نہ چل رہا ہوتا تو اچھا خاصا سبق سکھا کر اس بلی کو جاتا۔ ان کے فلیٹ کے سامنے گزرتے اس نے مدھم کہکوں کی آواز سنائی دی جس پر اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ تمہارے ڈیڈ کی جگہ ہے پرنس؟ مسز ہانیہ سائم کو وہاد صاحب اور تقویٰ کو اپنی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر غصہ دباتی محبت سے گویا ہوئی۔ تقویٰ تو سنتے ہی اٹھنے لگی، پر سائم نے غصے سے گھورتے اس کی کلائی پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ کہاں سائم کی جان؟ محبت سے پوچھا گیا۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ وہ آنٹی کی یہ جگہ ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں ناکام ہوتی نفرت سے گھورتی مسز ہانیہ کو دیکھ کر بولی، سائم کی جان، میرے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اب اس کی جگہ کا حقدار اس کا بیٹا ہوتا ہے جو کہ میں ہوں۔ ماں تو رہی نہیں تو اس جگہ اس کی بہو لیتی ہے جو کہ تم ہو۔ سب بے فکر رہو اور بیٹھو۔ وہ کہتا ملازمہ کو کھانا سرو کرنے کا اشارہ دینے لگا، جس پر وہ مؤدب سی دونوں کو سامنے سرو کرنے لگی۔ مسز ہانیہ خون کا گھونٹ پی کر سامنے بیٹھی کیونکہ بات کو بڑھانا مطلب اپنی بے عزتی کروانا۔ ابھی لیلا اور اس کی فیملی سے خود سن کر آ رہی تھی۔ لیلا کو تو ان کے ریلیٹیو کے ہاں بھیج دیا گیا تھا جو مسلسل رو رہی تھی اور سائم سے بدلہ لینے کے لیے چیخ رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس ماں باپ نے اسے سنبھالا تھا اور اسے اپنی بہن کے پاس بینکاک بھیج دیا تھا۔ کیا ہوا؟ سائم منہ میں فورک سے بائٹ ڈالتا اسے خاموش پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تقویٰ بے بسی سے پہلے فورک پھر نائف
اور اس عجیب سے چکن کی طرح ڈش کو دیکھا۔ نہ روٹی تھی نہ سالن، صرف وہ سوکھی ڈش، اور دوسری سامنے رکھی تھی، اور ایک کانٹا، ایک چھوٹی سی چھری تھما دی تھی۔ اب وہ کیا کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ روٹی نہیں ہے، وہ منمنائی، جس پر سائم نے فورک منہ میں ڈالتے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ یہ کھاؤ، بہت ٹیسٹی ہے، شاباش، وہ پچکارتے بولا تو تقویٰ نے پھر بے بسی سے اسے دیکھا، خود گھورتی مسز ہانیہ کو۔ وہاں صاحب ڈائننگ ٹیبل پر آئے اور اپنی جگہ پر سائم کو بیٹھے دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئے۔ مسز ہانیہ کو دیکھنے لگے جو ٹیبل کے دوسری سائڈ والی چیئر کے پاس والی چیئر پہ بیٹھی تھی۔ آئیے بہاج، وہ ان کے لیے چیئر آگے کھسکاتی بولی اور خاموشی سے آ کر بیٹھ گئے۔ حیرت کے جھٹکے سے کم بات نہیں تھی کہ اتنے سالوں میں پہلی بار وہ گھر میں کھانا کھا رہا تھا اور کھاتے ہی اس کی جگہ پر قبضہ کر گیا تھا۔ سائم کے فورس پر وہ چاروں ناچار پھر سے چھری اس ڈیکوریشن ڈش میں موجود چکن کے اوپر رکھ کر اسے زور دیتی کانٹا اندر چبانے لگی، پوری طاقت سے کہ وہ پھسل کر ہاتھ سے نیچے گر گیا اور شرمندہ سی رہ گئی۔ وہاز صاحب مسخرے سے مسکرائے اور مسز ہانیہ اس مڈل کلاس لڑکی کی حالت پر ششدر تھیں جسے ٹھیک سے فورک نائف سے کھانا نہیں آتا تھا۔ یا اللہ، کس لڑکی سے شادی کرایا تھا، کیسے موو کرے گی اس کے ساتھ؟ مجھ سے نہیں ہو رہا، میرے پاس میرے ہاتھ میں موجود ہے، تقویٰ غصے سے کہتی اس ڈش میں موجود چکن کے اوپر سے ڈیکوریٹ کے سامان کو ہٹاتی۔ وہ ہاتھوں میں اٹھا کر منہ سے لگا گئی کہ سائم مسکرانے لگا۔ مسز ہانیہ نے ابکائی دی، واٹ دا ہیل سائم، کس بھکارن کو اٹھا لائے ہو جسے کھانے کی تمیز نہیں؟ کیوں ہمیں تکلیف دینے کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی؟ وہ نفرت سے پھنکارتی۔ تقویٰ ہاتھ میں وہ چکن کا پیس دیکھ کر، اس کے سامنے سے رنگت دیکھ کر چلا اٹھی۔ وہاز صاحب ایک سرسری سی نظر ڈال کر کھانے میں مصروف تھے کیونکہ جانتے تھے یہ اب روز کا ناٹک ہونے والا ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے یہ کوئی گاؤں کی لڑکی ہے جس کا ان کے رہن سہن سے دور دور تک واسطہ نہیں۔ تقویٰ نے گھبرا کر وہ پیس پلیٹ میں ڈال دیا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی تذلیل اس کا دل بھر آیا۔ وہ جانتی تھی سامنے والی الٹرا ماڈرن اس کے رنگ کو نشانے میں لے رہی ہے، اس کی غریبی سے نفرت کر رہی ہے۔ بیٹھو، وہ غصہ ضبط کرتا تقویٰ سے بولا اور اپنی ماں کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی، جیسے کوئی بول ہی نہیں رہا اس کے سامنے تو بس اس کی بیوی تھی۔ نہیں، میرا من نہیں کھانے کو، مجھے نیند آ رہی ہے، اور نظریں جھکائے کہتی جانے لگی کہ ایک دم سائم نے اٹھ کر اس کی کلائی تھامی اور اسے واپس لے کر زبردستی اپنے ساتھ بٹھایا۔ آج سے اس گھر میں فورک یا نائف دیکھے تو میں اس گھر کا نقشہ بدل دوں گا۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر ملازمین کو مخاطب کرتا دھاڑا، اپنے نائف فورک پھینک کر خود بھی وہ چکن پیس ہاتھ میں اٹھا لیا۔ واؤ سائیں کی جان، ایسے تو اور بھی ٹیسٹی لگ رہا ہے کھانا، بالکل تمہارے طرح تیکھا سا، وہ بائٹ لے کر کچھ اونچی آواز میں کہتا، آخر میں اس کی طرف جھک کر شرارت سے بولا کہ وہ بوکھلا گئی۔ او مائی گاڈ، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ سائم اور تقویٰ کو ہاتھوں سے کھانا کھاتے دیکھ کر صدمے سے بولی، بند کرو یہ سب کھانا، زہر کر دیتی ہو۔ بھاج صاحب غصے سے کہتے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور مسز ہانیہ تقویٰ کو گھور رہی تھی۔ کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے میری بیوی کو؟ وہ مسز ہانیہ کی تقویٰ پر گھوری دیکھ کر بولا۔ کالی چیزوں کو نظر نہیں لگتی، وہ چٹک کر نفرت سے گویا ہوئی۔ تقویٰ جو سائم کی چھپی گھوریوں پر زبردستی کھا رہی تھی، مسز ہانیہ کی بات سن کر اگلا نوالا حلق میں ہی پھنس گیا۔ پر میں نے سنا ہے کالی زبان والی عورتوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ وہ دوسری ڈشز تقویٰ کو سرو کرتا پانی کا گلاس بھرتا دیتا بولا، اور مسز ہانیہ اپنے لیے کالی زبان والی عورت کا خطاب سن کر غصے سے چیخی، جوس سے بھرا جگ نیچے پھینکتی وہاں سے چلی گئی۔ دیکھو مولانی، اگر آئندہ ایسی بکواس پر خاموش رہی تو زبان کھینچ لوں گا۔ وہ جھک کر اس کی طرف سرد لہجے میں غرایا اور اس پر تیز نظریں ڈال کر وہاں سے چلا گیا اپنے روم کی طرف۔ اگر اس کا ایک نوالا بھی پلیٹ میں بچا تو اپنی نوکری کو خیر آباد کہہ دینا۔ وہ واپس آتا اٹھتی تقویٰ کو دیکھ کر دونوں ملازموں سے بولا کہ تقویٰ کے ساتھ وہ بھی بخلا گئی۔ پر میں کیسے یہ کھاؤں؟ وہ حیران ہوئی۔ کھانا پڑے گا کیونکہ پھر ساری رات جو میرے لیے جاگنا ہے، وہ آنکھ دبا کر کہتا۔
چیٹی کی دھن پر واپس چلا گیا اور اس کا منہ کھلا رہ گیا اس کی اس طرح کی بے باکی پر۔ پلیز میم۔ وہ دونوں ملازم اسے دائیں بائیں آ گئیں اور اسے جانے کا رستہ روک لیا۔ ہٹو پیچھے، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصہ ہوئی، جس پر دونوں بے بسی سے دیکھنے لگے۔ میم کچھ کھا لیں، تھوڑا بہت، ورنہ آپ سر کے ابھی ضد سے واقف نہیں، وہ ہماری نوکری چھین لیں گے۔ ان کی منت سماجت پر تقویٰ استضاحیہ ہنسی کہ وہ اس کی ضد سے ناواقف ہے، جس ضد سے اس نے سب کچھ چھین لیا۔ ابھی بھی وہ کیا اس سے ناواقف تھی؟ اسے ان کی شکل دیکھ کر مجبوراً بیٹھنا پڑا اور آہستہ سے کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد روم میں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی اور پلٹ کر دھڑکتے دل سے دروازہ بند کیا۔ سامنے ہی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بغیر شرٹ کے کھڑا خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا، انہیں ٹیبل پر رکھ رہا تھا جو آج لے کر آیا تھا، اسے بھی اور خود کے بھی۔ تقویٰ نروس سی ہو کر دوپٹہ انگلیوں میں پھنساتی لب سخی سے آپس میں پیوست کیے بیڈ کی طرف جانے لگی۔ یہاں آؤ مولانی، وہ اسے بلانے لگا۔ اس کا سانس تک رک گیا اس کی بھاری آواز پر۔ مجھے سونا ہے، وہ غصے سے کہہ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اگر تم وہاں لیٹ گئی مولانی تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ یہاں آؤ ابھی کے ابھی۔ وہ غصے سے دھیمے لہجے میں درشی سے بولا کہ وہ ضبط سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چلتی اس کے سامنے آئی۔ کیا ہے، کیوں دماغ کھا رہے ہیں؟ اس نے ناگواریت سے پوچھا اور سائم مسکراتے مڑا اور ٹیبل سے اس کا پرفیوم اٹھانے لگا۔ دوپٹہ اتارو۔ دوسرا آرڈر۔ وہ دہل گئی۔ کیوں؟ اس نے اہن حجاب کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ سائم نے کوف سے سانس خارج کرتے جھٹکے سے ایک پل میں اس کے وجود سے دوپٹہ غائب کر دیا اور پیچھے رکھ دیا۔ تقویٰ اس اچانک افادات پر تڑپ اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سائم؟ وہ جھپٹ کر اس سے دوپٹہ لینے لگی کہ سائم اس کے سامنے آ گیا اور وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ اللہ! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور سائم کو انتہائی پیارا لگا یہ ساؤنڈ۔ وہ بدک کر دور ہوئی اس سے کہ سائم نے موقع دیکھ کر اس پر پرفیوم سپرے کرنا شروع کر دیا اور اس کے آگے پیچھے سپرے کرنے لگا۔ تقویٰ کام کر رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی دھڑکنیں شور میں جانے لگی خوف سے جب پیچھے سے اس نے اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کیا اور وہ لہرا کر سیاہ آبشار کی طرح کمر پر بکھر گئے۔ وہ سہم سی گئی۔ وہ مسکراتا اس پر ایک نظر ڈال کر پرفیوم کی شیشی ٹیبل پر رکھنے لگا کہ تقویٰ نے موقع دیکھ کر جھپٹ کر اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اس سے خود پر پھیلا دیا۔ آہا مولانی! اس کمر کو جکڑتے وہ بیچ میں اس پردے کو ہٹا گیا اور اس کی گردن پر لب رکھتے اسے سمیٹنے پر مجبور کر گیا۔ چھوڑو مجھے، وہ کسمسائی تنگ گھیرے میں کہ سائم نے دوسرا بازو بھی اس کے کمر میں ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سانولی سی رنگت، شہد سی آنکھیں، گلاب سے لب، ریشم بال، غضب خدا کا اس پر ٹھہرا اس کا غصہ۔ جسے پیا چاہے وہی سہاگن۔ سائیں کی جان، کیا سانولی یا گوری؟ وہ اس کی زحمت کی نظر انداز کرتا اس کے نقش نقش کو چھو کر کہہ رہا تھا۔ وہ پھڑپھڑاتی چڑیا بن کر اس کے تنگ احسار میں تھی۔ چھوڑو سائم، میں شور مچا دوں گی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مولانی! اس وقت تم سائم زیدی کی سلطنت میں کھڑی ہو۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھ میں لپیٹ کر اس کا چہرہ اونچا کرتا اس پر جھک آیا۔ اس کی مزاحمت دھری کی دھری رہ گئی جب وہ اسے بازوؤں میں بھر کر بیڈ پر لایا اور لائٹ آف کرتے اس کے گردن پر جھک کر اس کی خوشبو کی مدہوشی میں نشانہ بنا کر اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ وہ آنکھیں میچتے تکیے کو اپنے ہاتھوں میں بیچ گئی کہ وہاں سے سائم کو مضبوط انگلیوں میں اس کی انگلیاں اجھلنے لگیں اور کمرے کے فسوں خیز ماحول میں اس کی سرگوشیاں تقویٰ کے کانوں میں گونج رہی تھیں جس سے اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کیا ہے وہ اس سے بدلہ لے رہا تھا یا اپنی محبت جتا رہا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے، اس کی ماں نے مذاق بنایا اس کا، پر وہ الٹا اس کے نقوش کو سراہتا بے خودی میں اس کے پوشیدہ زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج ہمارے ناول کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں کل۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔